أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم سے سوال کرتے ہیں کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے کیونکہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو شکار کے پیچھے چھوڑے جانے والے تم ان کو سکھاتے ہو جو کہ اللہ نے تم کو سکھایا بس کھاؤ اس میں سے کہ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے محترم احباب حلال و حرام کا تذکرہ چل رہا ہے کچھ چیزوں کی حرمت کا گزشتہ آیات کے اندر ذکر ہوا خاص طور پر آیت نمبر 3 کے اندر چیزوں کی حرمت کا واضح ذکر ہوا تو سوال یہ ہوا کہ حرمت کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے حلال کیا ہے تو حلال تو بہت سارے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو ایک بات یہ فرما دی کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اس کے بعد پھر چونکہ سوال کرنے والوں نے خاص طور پر شکار کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ جو ہم شکار وغیرہ کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے تو اس کے متعلق بھی ذکر کر دیا کہ جو شکاری جانور تم سدھا لیتے ہو جن کو شکار کے پیچھے چھوڑتے ہو ان کو تم نے سکھایا ہے جو اللہ نے تم کو سکھایا تو جو کچھ بھی وہ تمہارے اوپر روک رکھیں تمہارے لیے روک رکھیں تو کھا سکتے ہو اس کے اوپر اللہ کا نام لو اللہ سے ڈرو اللہ جلد حساب کرنے والا ہے شکار جو عام طور پر کیا جاتا ہے اس کے 3 طریقے خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں ایک طریقہ ہے جانور یا پرندے وغیرہ کے ذریعے شکار کرنا اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر اسی کی تفصیل ذکر کی گئی ہے دوسرا ہوتا ہے کسی اسلحہ کے ذریعے شکار کرنا تیر کے ذریعے نیزے کے ذریعے گلیل کے ذریعے گولی کے ذریعے اور تیسرا ہوتا ہے کوئی جال وغیرہ لگا کے شکار کرنا یا ہاتھ سے پکڑ کے شکار کرنا آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص طور پر
जानवरों और परिंदों के शिकार के हवाले से बात है, लेकिन हम किसी हद तक जिक्र बाकी दो अकसाम असलहा और हाथ या जाल से जो चीज़ पकड़ी जाए उसके मतलब भी थोड़ी सी बात करेंगे। आमतौर पर जानवर या परिंदे जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें जानवरों में कुत्ता सबसे ज़्यादा मारूफ है। इसके अलावा कुछ लोग बिच्छू के ज़रिए भी शिकार करते हैं, कुछ लोग चीते का भी इस्तेमाल करते हैं। परिंदों के अंदर बाज का इस्तेमाल ख़ास तौर पर मारूफ है, कुछ लोग उकाब का भी इस्तेमाल करते हैं। जानवरों और परिंदों के ज़रिए शिकार करना जायज़ तो है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, जिन शराइत का इसी आयत मुबारका के अंदर तज़किरा किया गया है। 4 शर्तें हैं कि अगर वो 4 शर्तें पाई जाएं तो फिर जानवर या परिंदे का किया हुआ शिकार जायज़ होता है। अगर वो शर्तें ना पाई जाए, कोई इनमें से एक भी कम हो, तो फिर ये शिकार जो है ये जायज़ कोई नहीं होता। पहली शर्त ये है कि जानवर या परिंदा जिसके ज़रिए शिकार किया जा रहा है तो वो सुधाया हुआ होना चाहिए। इसे आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लम तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वमा अल्लम तुम मिनल जवारिह, जो तुम शिकारी जानवरों को सिखाते हो, सुधाते हो। तो सुधाया हुआ होना वो इस अल्लम तुम के लफ्ज़ से वाज़े हो रहा है। फिर मजीद तो अल्लिमूनहुन्ना का लफ्ज़ भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि तुम उनको सिखाते हो जिसको जो कि अल्लाह ने तुमको सिखाया। तो इसके अंदर दोबारा ताकीद हो गई कि वो जानवर सुधाया हुआ होना चाहिए, सिखाया हुआ होना चाहिए कि जिसको शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी शर्त ये है कि उसको शिकार के ऊपर खुद छोड़ा गया हो, वो खुद झपटना पड़ा हो बल्कि खुद छोड़ा गया हो उसको शिकार के ऊपर। मुकल्लिबीन का लफ्ज जो यहाँ पर आयत मुबारका के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका माना यही है कि शिकार पर छोड़ा हुआ। तो इससे खुद छोड़ना जो है वो वाज़े तौर पर मफ़हूम होता है। तो ये दूसरी शर्त है कि वो जानवर या परिंदा जो है शिकार देख के उसके ऊपर खुद न झपट पड़ा हो, बल्कि आपने बाकायदा उसको शिकार के लिए छोड़ा हो। तीसरी शर्त ये है कि उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाए। आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं कि वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, उसके ऊपर अल्लाह का नाम लो। तो अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए। जानवर को या परिंदे को छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। तो अल्लाह का नाम लेके छोड़ा गया हो तो तब जायज़ होगा। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त ये है कि वो जानवर या परिंदा जो किसी शिकार के ऊपर आपने छोड़ा है, तो वो जाके शिकार को बाकायदा जख्मी करे और उसके जख्मी होने के ऊपर मदार है। अगर सिर्फ उसके दबोचने से, जबकि जख्म कोई नहीं आया, सिर्फ दबोचने से उसके दबाव की वजह से कोई शिकार हलाक हो गया तो वो हलाल कोई नहीं होगा। बाकायदा जख्म लगा होगा तो तब जो है वो शिकार हलाल होगा। तो ये 4 शर्तें हैं। ये चौथी शर्त जो है, तो ये अगरचे सराहतन जिक्र नहीं हुई आयत में, लेकिन मिनल जवारिह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो ये अलजवारे जो है, तो ये ताबीर जख्मी करने वाले जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस ताबीर से मफहूम होता है कि वो जख्मी भी होगा
تو تب جو ہے وہ حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ تو 4 شرطیں ہو گئیں۔ پہلی شرط یہ کہ سدھایا ہوا ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ کہ اس کو خود چھوڑیں آپ، تیسری شرط یہ کہ چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیں، اور چوتھی شرط یہ کہ اس نے جا کے شکار کو باقاعدہ زخمی کیا ہو۔ اب جو ان میں پہلی شرط ہے کہ جانور سدھایا ہوا ہو، تو اس سدھائے ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں موجود ہیں تو پھر سمجھو کہ جانور سدھایا ہوا ہے۔ اگر وہ 3 چیزوں میں کوئی کمی ہے تو پھر ابھی وہ صحیح طرح سدھایا ہوا نہیں ہے۔ سدھایا ہوا ہونے کی پہلی شرط یا پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شکاری جانور یا پرندہ وہ خود کسی شکار کے اوپر نہ جھپٹے۔ یہ اس کے سدھائے ہونے کی پہلی علامت ہے کہ وہ خود نہیں جھپٹتا، بلکہ آپ کے چھوڑنے پر، آپ کے بھیجنے پر جاتا ہے۔ دوسری شرط، دوسری علامت سدھائے ہونے کی کہ جس سے پتا چلے کہ یہ سدھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جس کو آپ نے چھوڑا ہے شکار کے اوپر، جانور ہے یا پرندہ ہے، شکار تک ابھی نہیں پہنچا اور آپ اس کو واپس بلا لیتے ہیں، تو وہ شکار چھوڑ کے واپس بھی آ جائے، وہ ضد نہ کرے کہ جب مجھے چھوڑا گیا تو اب میں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، بلکہ وہ آپ کے بلانے پہ واپس بھی آ جائے تو تب وہ سدھایا ہوا ہوگا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا ہے تو پھر اس کے سدھائے ہونے میں ابھی کسر باقی ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے یہ شکاری جانوروں میں ہے، شکاری پرندوں میں نہیں ہے۔ تیسری شرط یا تیسری علامت یہ ہے کہ جو وہ شکار کرے اس کو خود نہ کھائے۔ پرندہ خود کھا بھی لے تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ سدھایا ہوا ہے۔ پرندے کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ خود نہ جائے، آپ کے چھوڑنے پر جائے، دوسرا آپ کے بلانے پہ واپس آ جائے۔ پرندے میں یہ 2 چیزیں ہیں، لیکن جو شکاری جانور ہے اس میں 3 چیزیں ہیں کہ وہ خود نہ جائے، آپ کے چھوڑنے پر جائے، بلانے پر واپس آ جائے، اور جانور کو خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، وہ آپ کے لیے روک رکھے، جیسا کہ مما امسکنا علیکم کا لفظ آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی جانور خود جھپٹ گیا اور وہ خود شکار کے پیچھے بھاگ گیا تو پھر بے شک اس کے جھپٹتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ بھی دیا تو تب بھی وہ حلال کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا ہونا چاہیے، اور سدھائے ہونے کی پہلی علامت ہی یہ ہے کہ وہ خود نہ جھپٹتا ہو۔ اور دوسری شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کو خود چھوڑیں، تو جو خود جھپٹ گیا ہے تو وہ ان چیزوں پر پورا نہیں اتر رہا۔ بسم اللہ جو پڑھنی ہے تو وہ جانور یا پرندے کو چھوڑتے وقت پڑھنی ہے۔ اگر ایک جانور یا پرندے کو آپ نے شکار کے لیے چھوڑا ہے، اس نے جا کے شکار کو زخمی کیا ہے، آپ اب تیزی سے اس شکار تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ موجود ہے، ابھی تک اس کے اندر زندگی موجود ہے، تو آپ کے لیے پھر ذبح کرنا لازم ہوگا۔ اگر تو وہ آپ کے جانے تک اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اس کے اوپر زخم موجود ہے باقاعدہ، تو پھر تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر آپ پہنچ گئے اور آپ کے پاس اس کو ذبح کرنے کا موقع ہے، اس کے باوجود آپ نے ذبح کوئی نہیں کیا، تو پھر وہ حلال کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ جانور اور پرندے کے شکار کے حوالہ سے جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے ذکر کی۔ اسلحہ کے ذریعے جو شکار ہوتا ہے تو اس حوالہ سے ایک تقسیم ہے کہ کچھ اسلحہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوکدار ہوتا ہے، مثلا تیر ہے، نیزہ ہے، یہ نوکدار ہیں۔ کوئی چیزیں اسلحہ میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نوکدار نہیں ہوتی،
مثلاً گولی ہے، غلیل ہے، غلیل سے پھینکا ہوا پتھر ہے، تو یہ نوکدار نہیں ہے۔ تو جو نوکدار چیز ہے اس کو پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھی، اور جس وقت وہ جا کے شکار کو لگے آپ اس تک پہنچے، اگر وہ آپ کو زندہ ملتا ہے تو پھر ذبح کرنا لازم ہوگا، جس طرح شکار کے حوالے سے بھی میں نے بات کی۔ لیکن اگر وہ زندہ نہیں ملا بلکہ آپ کے جانے تک ہلاک ہو چکا ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو تیر پھینکا ہے یا نیزہ پھینکا ہے، کیا اس کی باقاعدہ نوک لگی ہے، زخم آیا ہے، خون بہا ہے۔ اگر اس کی نوک لگی ہے، زخم وغیرہ آیا ہے، تو پھر وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر بھی چکا ہے تو تب بھی حلال ہے۔ لیکن اگر زخم کوئی نہیں آیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ نوک اس کو کوئی نہیں لگی، بلکہ تیر جو ہے یا نیزہ جو ہے وہ شاید اپنی چوڑائی کے رخ سے اس کے اوپر جا لگا ہے اور وہ اس کے دھچکے کی وجہ سے مر گیا ہے، تو وہ حلال کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو اسلحہ بغیر نوک کے ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے اس کے ساتھ شکار حلال ہونے کی، کہ آپ وہ اسلحہ چلاتے ہیں اور پھر اس جانور تک پہنچتے ہیں، اگر وہ زندہ مل گیا ہے اور جا کے آپ ذبح کر لیتے ہیں تب تو وہ حلال ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کے جانے سے پہلے فوت ہو چکا ہے تو چونکہ زخم کوئی نہیں، نوک والی چیز کوئی نہیں تھی، تو اس لیے وہ حلال کوئی نہیں ہوگا، وہ جائز کوئی نہیں ہوگا۔ ہاتھ اور جال کے ساتھ جو شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ذبح شرط ہوتی ہے۔ جال سے پکڑا ہے لیکن جال کے دباؤ سے ہی نہیں وہ مر گیا، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس کو ذبح کیا ہے، یا ہاتھ سے پکڑا ہے اور ہاتھ سے پکڑنے میں دباؤ سے ہی نہیں مر گیا بلکہ باقاعدہ آپ نے ذبح کیا ہے، تو پھر وہ حلال ہوگا۔ تو یہ تینوں قسم کے جو شکار ہوتے ہیں ان کے متعلق کچھ بنیادی باتیں میں نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد ایک چیز شکار کے حوالہ سے اور ہے، وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت کے اندر شکار کوئی نہیں کرنا۔ جیسا کہ یہ پیچھے آیت نمبر 1 کے اندر ذکر ہو چکا ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، کہ شکار کو حلال نہیں سمجھنا جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے میں کسی کی مدد بھی نہیں کی جا سکتی، کسی کو شکار کی نشاندہی بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ دیکھو وہ سامنے شکار جا رہا ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ احرام کی حالت میں دریائی شکار جو ہے، سمندری شکار جو ہے، پانی کا شکار جو ہے وہ جائز ہے، مچھلی وغیرہ پکڑنا احرام کی حالت میں وہ جائز ہے۔ احرام کی حالت کے اندر اگر شکار کر لیا اور وہ دریائی شکار نہیں ہے بلکہ خشکی کا شکار ہے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 96 کے اندر صفحہ نمبر 112، تو وہاں پر سمندری شکار کے حلال ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، متاعا لکم وللسیارۃ، تمہارے لیے سامان ہے اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، تو سمندری شکار جائز ہے۔ اور اگر کوئی شکار کر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ دینا ہوگا، اس کا ذکر اسی صفحہ 112 پر آیت نمبر 95 میں ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو نہ مارو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا،
اور جو کوئی تم میں سے شکار کو جان بوجھ کے ہلاک کر دے گا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، تو جو اس نے قتل کیا ہے اس کی مثل چوپایوں میں سے بدلہ ہوگا. یحکم بہ ذوا عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عادل آدمی. ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ ہدی ہے کعبہ کی طرف پہنچائی جانے والی. او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کا کھانا کفارہ ہوگا. او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے ہوں گے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے معاملے کا وبال چکھے. تو بہرحال یہاں پر کفارہ کا تذکرہ ہوا، مثل واجب ہونے کا ذکر ہوا ہے. ایک ہوتی ہے مثل سوری اور ایک ہوتی ہے مثل مانوی. مثل سوری اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرح کا جانور، جو آپ نے جانور شکار کیا ہے اس کی طرح کا کوئی ملتا جلتا جو چھپایا ہے مویشی ہے، وہ اس کو کہیں گے کہ مثل سوری ہے. مثلا آپ نے ہرن شکار کیا ہے تو ہرن سے مشابہت ہے بکری کی، تو ہرن کے بدلے میں بکری جو ہے وہ قربان کی جائے، مثل ہو جائے گی. اور ایک ہوتی ہے مثل مانوی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ مثل مانوی کے ہی قائل ہیں، اور وہ ہے قیمت. اور اس قیمت کے اندر جو جانور آ جائے اگر، تو پھر اس جانور کو جو ہے وہ حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا، جیسا کہ آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ یہ ہدی جو ہے یہ کعبہ کی طرف جائی جانے والی ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ کفارہ کھانا کھلانے کی شکل میں ہوگا. جتنی اس جانور کی جو شکار ہوا ہے اس کی قیمت لگائی گئی ہے، دو عادل آدمی قیمت لگائیں، جتنی اس کی قیمت لگائی گئی ہے اتنی قیمت جو ہے وہ مساکین کے اوپر صدقہ کرنا وہ لازم ہو جائے گی. یا تو جانور اس کا لے کر ذبح کر دیا جائے، یا پھر اتنی قیمت اس سے مساکین کے ساتھ جو ہے نا مساکین پر اس کو خرچ کیا جائے. اور خرچ اس طرح کیا جائے کہ اگر گندم کی شکل میں ہے تو نصف سا گندم سے کم کسی کو نہ ملے، ہر مسکین کو نصف سا گندم سے زیادہ ملے. اور اگر جو کی شکل میں ہے تو پھر پورا سا جو ہے وہ کم از کم ہر مسکین کو ملے، پورے سا سے زیادہ ملے. اور پھر تیسری صورت یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، ہر نصف سا گندم کے بدلے میں ایک روزہ ہوگا. جتنی قیمت لگی ہے جانور کی اس کے اندر دیکھا جائے کہ کتنی گندم آتی ہے. اور نصف سا جو ہے یہ 2 کلو سے کچھ کم ہوتا ہے، تو 2 سیر کے لگ بھگ 2 کلو سے کچھ کم ہوتا ہے نصف سا. تو ایک نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ جو ہے وہ ہوگا، یہ کفارہ دینا ہوتا ہے. حدود حرم کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا ہوتا، خواہ کوئی احرام والا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور جس نے احرام نہیں بھی پہنا ہوا وہ بھی حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتا. اور اب ایک آخری بات جس کے اندر بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، شوقیہ شکار کرنا جبکہ کھانا وغیرہ مقصود کوئی نہ ہو تو یہ مکروہ ہے. صرف شوقیہ جو ہے وہ شکار کرنا، بعض نے تو اس کو حرام میں لکھا ہے، بعض اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ نے تجارت کی غرض سے شکار کیا ہے، شکار کر کے آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، شکار کرنا جائز ہے. آپ کھانا چاہتے ہیں، کھانے کے لیے شکار کیا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی ایسا جانور ہے کہ جس سے آپ کو ضرر کا خدشہ ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو آپ اس کو شکار کر لیتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. تو شوقیہ جو شکار کہ اس میں کوئی بھی مقصد نہیں، نہ کھانا مقصد ہے، نہ اس کو پالنا مقصد ہے، نہ اس کو بیچنا مقصد ہے، نہ اس کے ضرر سے بچنا مقصد ہے، صرف اپنی
ایک خواہش جو ہے وہ اس کی تسکین کرنی ہے تو اس کے لیے شکار کرنا تو یہ مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سنن نسائی کے اندر کہ من قتل عصفورا عبثا، کہ جس نے ایک چڑیا ماری بلا وجہ، اجا الی اللہ عز وجل یوم القیامہ، تو وہ چڑیا جو ہے وہ اپنی فریاد کرے گی اللہ عز و جل کی دربار میں، اپنا گریہ کرے گی قیامت کے دن۔ یقولو، وہ کہے گی یا رب، اے میرے رب، ان فلانا قتلنی عبسا، فلاں نے مجھے بلا وجہ قتل کر دیا، ولم یقتلنی لمنفعۃ، کسی نفع کے لیے اس نے مجھے قتل نہیں کیا، بلا وجہ قتل کر دیا۔ تو یہ چڑیا شکایت کرے گی۔ دور حاضر میں کچھ امیر زادے وہ ایک اور انتہائی گھنونی حرکت کرتے ہیں، اور اس کو تو مکروہ نہیں 100% حرام ہی کہا جا سکتا ہے، کہ مثلا خرگوش ہیں، ان کو پہلے جال وغیرہ سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو کسی کھلے میدان میں چھوڑ کے، شکار تو پہلے کر لیا تم نے، جال سے پکڑنے کے ساتھ شکار تو ہو گیا، لیکن تم پھر اپنی تسکین کرنے کے لیے ان کو چھوڑتے ہو، پھر ان کے پیچھے کتے چھوڑ دیتے ہو اور ان کی وہ کتے ان کو پھاڑتے ہیں تو تم اس کے لذت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ تو انتہائی گھنونی حرکت ہے کہ بھائی اگر تمہارا مقصد تھا کھانے کا تو پس پکڑ لیا تھا تم نے تو ذبح کرتے اور کھا لیتے، لیکن تم نے جو یہ حرکت کی ہے تو یہ حرکت انتہائی گھنونی ہے۔ اور باقی شوقیہ شکار جو ہے اس کو تو مکروہ تحریمی کے درجے میں بعض نے کہا، بعض نے حرام کے درجے میں، لیکن یہ والی جو چیز ہے تو اس کے تو حرام ہونے میں کوئی جو ہے وہ شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح انداز میں شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔